अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामईन, नाजरीन, आज मैं आपके लिए जो एक वीडियो बनाने को जा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे और दूसरों दोस्तों तक इसे शेयर भी करेंगे ताकि वो भी जान सकें कि आज से 1500 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने क्या 28 निशानियां बयान की थी जो आज इस दौर में सच साबित हो रही हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। चलें फिर शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जो सही 28 निशानियां बयान की थी वो क्या थी जो अब सच साबित हो रही हैं। नंबर एक, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया था, मर्द कम और औरतें ज़्यादा होंगी। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी पेशीन गोई ये की थी कि लोग मौसीकी की शक्ल में कुरान मजीद की तलावत करेंगे। आप भी देख सकते हैं कि जो पहले उन्होंने निशानी बयान की थी कि अब औरतों की तादाद मर्दों के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, और दूसरी जो उन्होंने पेशीन गोई की थी कि लोग मौसीकी की शक्ल में कुरान मजीद की तलावत करेंगे, अब देखें बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नंबर तीन, माल की मोहब्बत की वजह से बीवी भी शोर के साथ कारोबार में हिस्सा लेगी। मौजूदा सूरत हाल में आप देखें कि बीवियां भी अपने मियाँ के साथ शोर जो है उसके साथ कारोबार में हिस्सा ले रही हैं ताकि माली फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके। नंबर चार जो उन्होंने पेशीन गोई की थी वो ये थी कि हर कोई अपने आप को मोटा और मजबूत बनाना चाहता है। उसे ये नहीं पता होगा कि ये जो वो काम कर रहा है ये हलाल से हो रहा है या हराम से हो रहा है। नंबर पाँच जो उन्होंने पेशीन गोई की थी वो ये की थी कि नमाज और ज़िंदगी में लोगों का सुकून ख़त्म हो जाएगा। यानी लोग नमाज और नमाज की तरफ बिल्कुल जो है वो ध्यान नहीं देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने छठा नंबर जो पेशीन गोई की थी ये की थी कि सूद का कारोबार आम हो जाए। अब देखें मुल्कों मुल्कों जो है वो सूद का काम हो रहा है। गली मोहल्लों हर जगह लोग जो हैं ये सूदी कारोबार कर रहे हैं। कारोबार सूद की बुनियाद पर हो रहा है। नंबर सात जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी आज से 1500 साल पहले, वो ये की थी कि मुनाफिक पैदा होंगे और लोग जो है वो आबादान में इबादत करेंगे, मुनाफ़िक़त और शोहरत पाने के लिए वो ये सब काम करेंगे। नंबर 8 जो पेशीन गोई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने की थी, वो ये की थी कि फ़ितने बढ़ेंगे और दीनी इल्म में कमी आएगी। अब देखें दीनी इल्म बिल्कुल नहीं होता और फ़ितने जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। तभी तो फरमाया था कि सुबह इंसान मुसलमान होगा, शाम को काफ़िर, और शाम को मुसलमान होगा और रात को काफ़िर। अल्लाह ताला हमें इन फितरों से महफूज रखे। लोग कुरान को तलख़ का ज़रिया बनाएंगे। नंबर 10 झूठ आम हो जाएगा और लोग झूठ की गवाही देंगे। नंबर 11 लोग सही अहादीस का इनकार करेंगे और गलत अहादीस बयान करेंगे। नंबर 12 मुसलमान अमीर हो जाएंगे लेकिन मजहबी पेशवा नए हो जाएंगे। कुफर आसान होगा, इंसान सुबह मुसलमान और शाम को काफिर और शाम को मुसलमान और सुबह को काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। 14 नंबर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि आने वाली हर नस्ल पिछली नस्ल से बदतर होगी। यानी हर नस्ल जो है वो पिछली नस्ल से बदतर होगी। 15 नंबर जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी वो ये की थी कि लोग इस्लाम पर चलने वालों पर हैरान रह जाएंगे और वो नई चीज़ें देखेंगे। नंबर 16 जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी वो ये की थी कि कत्ल व गारत बढ़ते जाएंगे। कातिल और मकतूल को पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों कत्ल करता हूँ और क्यों मारा जा रहा हूँ। देखिए अब की सूरत हाल हमारे मुल्क में कुछ इसी तरह है।
قتل و غارت بڑھتی جا رہی ہے، ہر کوئی دوسرے کو مار رہا ہے، مارنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں، اور جو مار رہا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجھے کیوں مار رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے۔ نمبر 17 جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ کافر مسلمانوں پر غالب آئیں گے اور مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے پیار کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ اب کی صورتحال آپ دیکھیں، ساری دنیا میں مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں کفار بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہیں یہ مغلوب ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو شام کی صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے اور کافر جو ہیں وہ انہوں نے غلبہ پا لیا مسلمان کو، مسلمان گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ کٹ رہے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ آج سے 1500 سال پہلے جو پیشین گوئی کی گئی تھی وہ پوری سچ ثابت ہو گئی ہے۔ مذہب پر عمل اس آگ کے تارکول کی طرح ہوگا جو چھڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 19 جو انہوں نے پیشین گوئی کی تھی، وہ کی تھی گناہ کرنا بہت آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی گناہ تو بہت آسان ہو جائے گا کرنا، اور جو جن کے سامنے کیا جائے گا وہ گناہ کو گناہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ کہیں گے یہ تو کوئی عام سی چیز ہے، اتنی بری حالت ہو گئی ہوگی۔ نمبر 20 جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ دنیا کے امیر ترین لوگ کنجوس ہوں گے۔ آپ دیکھیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں کوئی نہیں خرچ کرتے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو محفوظ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا پیسہ جو ہے وہ سنبھال کر رکھتے ہیں، نہ ہی اس سے زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ہی کوئی اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ 21 نمبر جو انہوں نے پیشین گوئی کی تھی وہ یہ کی تھی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ اب دیکھیں یہی صورتحال ہے، ایک جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، دوسرے دن پھر پتہ چلتا ہے کہ جمعہ دوبارہ آ گیا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرا ہے، لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں، اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلدی یہ سارا کام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی باتیں اس سے 1400 سال پہلے کی ہیں، وہ سب کی سب سچ جو ہیں یہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ مسلمان پر عمل میں کافروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ اب مسلمان دیکھیں جو مغرب والے کر رہے ہیں، جو کچھ ان کا طریقہ کار ہے وہی مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے دین اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات بتایا تھا ہمیں، لوگ اس کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ کے لیے وہ مغرب کو فالور بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عرب کی مٹی وسیع ہوگی اور مدینے کی آبادی بڑھ جائے گی۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ عرب کی مٹی جو ہے یہ وسیع ہو رہی ہے اور مدینہ پاک کی آبادی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہی ہے۔ نمبر 24 جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، وہ یہ کی تھی لوگ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوں گے، پھر کی بھی وہ زکوٰۃ مانگیں گے۔ دیکھیں آج کے ہمارے حکمران جو ہیں ان کے پاس پیسہ کی کوئی کمی نہیں، لیکن جب اپنا علاج کروانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں اور باہر جا کر علاج کرواتے ہیں۔ کتنوں کی سامنے آ گیا ہے یہ ساری صورتحال کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنا علاج زکوٰۃ کے پیسوں سے کرواتے ہیں، حالانکہ وہ پیسے جو ہیں وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، غریبوں کو نہیں ملتے، لیکن وہ لاکھوں روپے جو ہیں وہ اپنے علاج کے لیے لیتے ہیں زکوٰۃ سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ نمبر 25 نمبر پہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ عورتیں سجتی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، مطلب کپڑے اتنے نازک ہوں گے کہ ہر جسم ان کا نظر آئے گا۔ آج کی صورتحال دیکھیں، عورتیں اتنے مہنگے کپڑے خریدتی ہیں لیکن پردہ نام کی کوئی چیز نہیں،
اتنا بریک کپڑا ان کا ہوتا ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اس طرح کے کپڑے خریدنے کی توفیق دے، اور ان کا مردوں کی غیرت کو جگائے کہ وہ اپنی عورتوں کو اس طرح کے کپڑے نہ خریدنے دیں۔ نمبر 26 جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ بدکاری آسان ہوگی اور بدکاری کے اسباب میں اضافہ ہوگا۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ بدکاری کی طرف مائل ہوں گے اور ان کے اسباب میں اضافہ ہوگا۔ اب دیکھیں لوگ غریب ہیں، زکوٰۃ لینے والے، زکوٰۃ جو لینے کے اہل لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں کوئی دے رہا، دوسرے جو ہیں وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، وہ غریب جو ہیں وہ پھر اپنے غربت کی وجہ سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے بدکاری کی طرف مائل ہو گئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدکاری میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 27 پہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ جہالت جو ہے، یہ جہالت بہت زیادہ ہوگی، لوگوں کو دنیا کا علم ہو جائے گا مگر جہالت کی وجہ سے دینی علم سے جاہل ہوں گے۔ اب دیکھیں لوگوں کے پاس دنیاوی علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن دین کے لحاظ سے انہیں الف بے کا پتہ نہیں ہوتا۔ انہیں جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ سنائیں تو وہ پہلا کلمہ تک نہیں سنا سکتے۔ پچھلے دنوں آپ نے پارلیمنٹ میں ایک جو ہمارے سینیٹر تھے ان کا دیکھا تھا، وہ کیسے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، اور اس طرح کسی سے کوئی ایک اینکر جو تھا وہ مختلف بندوں سے سوال کر رہا تھا، بتائیں جی صبح کی کتنی رکھتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کوئی 10 کہہ رہا تھا، کوئی 12 کہہ رہا تھا، کوئی 16 کہہ رہا تھا۔ یعنی دیکھیں دین سے کتنی دوری، حالانکہ وہ انہوں نے LLB PhD کی ہوتی ہے لیکن دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا سمجھ عطا کرے۔ 28 نمبر پہ جو پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ بے حیا عورتوں اور آلات موسیقی میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں ہر جگہ بے حیا قسم کی عورتیں ملتی ہیں، اور ہر جگہ آلات موسیقی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر آلات موسیقی جو ہے یہ آپ کو سننے کو نہ ملیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جتنے بھی 28 پیشین گوئیاں 1500 سال پہلے کی تھی، آپ کو میں نے یہ ایک ایک کر کے بتائی ہیں۔ آپ انہیں اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ ان میں سے کتنی پوری ہو چکی ہیں۔ میرے نقطہ نظر کے مطابق تو یہ 28 جو ہیں یہ اب پوری کی پوری ہو گئی ہیں، کوئی اس طرح کی باقی نہیں رہ گئی جس نے ابھی پورا ہونا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گئی یہ پیشین گوئیاں پوری کی پوری سچ ثابت ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پیشین گوئیوں کے جو یہ سچ ثابت ہو گئی ہیں ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کے اختتام پہ ہم ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو چلیں پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پڑھنا جو ہے یہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔